नाजरीन, सैयद अतीक उल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ 11 मई है और जुमेरात का दिन है। मैं पिछली रात को देखता रहा हूँ सारे ऑप्टिक्स विजुअल हाइलाइट्स टेलीविजन पे और यूट्यूब पे। ज़्यादातर पाकिस्तान की जो टेलीविज़न स्टेशंस हैं प्राइवेट, वो बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट बंद है। फिर भी किसी न किसी सोर्सेज से कुछ हाइलाइट्स मेरे पास पहुँचती हैं थ्रू सहाफ़ती दोस्तों के थ्रू, और कुछ वेबसाइट्स यूट्यूब पर जो अमेरिका और इंग्लैंड से बेसिकली रिलीज़ होती है, उनके थ्रू भी कुछ मिल रही हैं जो मैं देखता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, आफ़रीन है उन नौजवानों को जो मुस्तकिल तौर पे पिछले रात से और 2 दिन से इमरान खान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं रोडों पर। अब वो रेंजर्स के सामने डट के खड़े हुए हैं, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सामने खड़े हुए हैं, पुलिस के सामने खड़े हुए हैं, और जिस जवां मर्दी से वो मुकाबला कर रहे हैं और इस माफिया को क्रैश करने की उन्होंने ठान ली है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बहुत सारे सेकंड थर्ड लेवल के लीडरान और बहुत से दूसरी पार्टी के तर्जुमानों ने लीडरानों ने ये बात की है कि जी पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। मेरा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि ये जो बदमाश माफिया, ये जो गुंडा अनासिर इस वक्त मुल्क पे काबिज हैं और एक माफिया का गठजोड़ है जिसमें रियासत भी के एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, सीक्रेट सर्विसेज इंटेलिजेंस भी शामिल है और इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस भी शामिल है, जिसमें जुडिशरी के कुछ जजेस भी शामिल हैं और जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो क्रश करना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि वो लोगों के पुरअमन एहतजाज को मान लेंगे? आप लाखों के जुलूस भी निकालेंगे, पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे, धरना देंगे, तो ये मान लेंगे? ये आपको आज़ादी दे देंगे? ये मुल्क में इंसाफ ले आएंगे? क्या ये फेयर इलेक्शन कराएंगे? आप कितना तजर्बा और करेंगे, कितना लिहाज और करेंगे? हमें इस मुल्क में रेवोल्यूशन की जरूरत है। उसके लिए चाहे वो खूनी रेवोल्यूशन हो, चाहे वो किसी भी किस्म का रेवोल्यूशन हो, जो कौमें जिंदा कौमें हैं या बनती हैं वो इसी तरह बनती हैं। आप ईरान के रेवोल्यूशन को देख लें, खुमैनी के पास, इमाम खुमैनी के पास कोई ताकत नहीं थी, वो बाहर से वापस आए, उनके खिलाफ फौज भी थी, उनके खिलाफ बादशाह की पूरी फोर्स थी, लेकिन वो डट के खड़े हो गए। अवाम ने उनको तख्त के इख्तिदार पे पहुंचा दिया। कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ताकत के जरिए। सबसे बड़ा ताकत का जो सरचश्मा है, सबसे बड़ी जो ताकत है किसी भी रियासत की, वो अवाम होती है। अवाम ही टैक्स देती है, जिससे किसी भी रियासत की पुलिस, फौज और पैरामिलिट्री फोर्स ये चलती है। इनको टैक्स पेयर से तनख्वाह दी जाती है कि वो हमारी हिफाजत करें, वो सिक्योरिटी करें, वो बॉर्डर पर सिक्योरिटी करें, मुल्क के अंदर इंतजाम संभाले, लोगों को आज़ादी दें ताकि वो चैन की नींद सो सकें। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? यहाँ तो यहाँ की रियासती इदारे, यहाँ की रेंजर्स यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स और यहाँ की इस्लामाबाद की एफसी और पुलिस यही मार रही है आपको, यही आपको मार रही है। तो क्या आप समझते हैं कि पुरअमन मुजाहरे से ये लोग बैठ जाएंगे? तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि जरा होश के नाखून लो। पाकिस्तान के नौजवान, बड़े बूढ़े, औरतें, बच्चे, मैं उनको सलाम पेश करता हूं जिन्होंने जिस जवामर्दी का मुजाहरा किया है। और मैं इसका क्रेडिट इमरान खान को देता हूं कि उसने पिछले 1-1.5 साल में लोगों के दिल से खौफ को निकाल दिया है। और यही जरूरी था। जब तक आपके दिल से खौफ बाहर नहीं आएगा, जब तक इन बदमाशों को इनकी पनाहगाहों में जाके वहां से निकाला नहीं जाएगा, जब तक इनको मारा नहीं जाएगा, जब तक इमरान खान को इन बदमाशों के चुंगल से आजाद नहीं कराया जाएगा, आपको आजादी नहीं मिलेगी। और अब आपने वो इकदाम ले लिया है। पिछले 2 दिन में सारी दुनिया में ये क्लिप चल रहे हैं, सारी दुनिया में इन बदमाश जलील हो रहे हैं। यही चीज की जरूरत है। मैं ये कहता हूं यही चीज की जरूरत है। ऐसी बातें करना कि जी पुरअमन रहें और आप आराम से धरना दें, ये वो लोग हैं जो खुद डरपोक हैं और कौम का मोरल डाउन करते हैं। ये वो लोग हैं। इमरान खान ने सिखा दिया है किस तरह से आजादी ली जाएगी। इस मुल्क के लिए 20 लाख लोगों ने जाने कुर्बान की थी। कायदे आज़म ने कभी भी नहीं कहा कि आप बैठ जाए आराम से। कायदे आज़म ये कहते रहे
کہ دیکھیں آپ ہمیں تنگ نہ کریں, آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر سڑکوں پہ آئیں, ہم پھر طاقت کے ذریعے لیں. اور ایک مقام ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کو بہار میں مارا گیا اور مسجدوں کے اندر ناجائز اینیملز کی ہڈیاں پھینکی گئیں, سر پھینکے گئے, تو پھر انہوں نے کہا اب میرے اختیار میں نہیں ہے, اور لوگ نکل آئے. لوگوں نے پھر ریولوشن کیا, لوگوں نے سول وار ٹائپ کیفیت کی, 20 لاکھ لوگوں نے نذرانہ پیش کیا. وہاں سے لاکھوں لوگ جو ہندوستان میں علاقے رہ گئے تھے وہاں سے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان گئے, اور ہجرت کے دوران لاکھوں لوگ مارے گئے. تو پھر یہ ملک بنا. ایسے آزادی نہیں ملتی ہے, امن و سکون کا یہ دور نہیں ہے, آزادی چھیننے پڑتی ہے طاقت کے ساتھ. اور آپ کا لیڈر نے آپ کو سکھا دیا ہے, آج وہ ان بدماشوں کی حراست میں. میں سلام پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر, خاص کر کے میں کے پی کے جوانوں کو جو کے پی کے سے آئے ہیں, اور وہ جہاں پر عمران خان کو رکھا گیا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پولیس لائن کے ایک عمارت میں ان کے کمرے میں رکھا گیا اس کو. ایک طرف یہی بدماش یہ جھوٹی عدلیہ کہتی تھی کہ جی عمران خان یہاں آؤ عدالت میں, یہاں آ کے اپنا چہرہ دکھاؤ, آپ کو یہاں آنا پڑے گا, آپ کو ویژول آپ کو آن لائن ہم نہیں لے سکتے, آپ کو ورچوئل اپیرنس آپ کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور آج یہ منہ کی کھا رہے ہیں, یہ اپنے منہ کی, آج یہ جا کے پولیس لائن میں عمران خان کی جہاں رکھا گیا نظر بند کیا گیا ہے وہاں جا کے عدالت لگا لیا آپ نے, جب عمران خان کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آ کے یہاں بات کر لیں, آپ اگر نہیں آ سکتی تو آپ مجھے آن لائن مجھے ایکسس لے لیں, میرے سے بات کر رہے ہیں آپ. لیکن آپ نے نہیں مانی, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. اور میں پھر ایک بار پھر میں آپ کو جتنی دفعہ کہوں میں کم ہوں کہ میں پاکستان کی عوام کو جو اس وقت سڑکوں پر ہے, جو جد و جہد کر رہی ہے, ان عورتوں کو خاص طور پہ میں نے دیکھے کلپس, کئی بزرگ خواتین عورتیں وہ آرمی کور کمانڈر کے گیٹ کو ہلا رہی ہیں. آفرین ہے ایسی ماں کو, آفرین ہے ان کی اولادوں کو جو یہ کر رہے ہیں. اور یہی علاج ہے, یہی علاج ہے. آپ پیچھے نہیں ہٹنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. آزادی ملک اور قوم کی بہت قریب ہے, ان بدماشوں کو سے آزادی بہت قریب ہے. وہ یہ بھاگ جائیں گے ملک سے, یہ بھاگ جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے ملک سے بھاگ گیا, اور پھر وہ وہاں بیٹھ کے باہر بیٹھ کے پھر کروایا, چیف آف آرمی اسٹاف بھاگ گیا دوسرے ملک, اور پھر وہاں بیٹھ کے کرایا. یہ ڈرپوک ہیں, بہت قریب ہے, ان کو نکالو. اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. آپ کے لیڈر نے آپ کو ہمت دے دی ہے, آپ کا لیڈر خود نظر بند ہے اس وقت, اس کو 70 سال کے آدمی کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے. آپ اندازہ کرو یہ کتنے بڑے بدماش, یہ کتنے بڑے کرمنلز ہیں. انہوں نے اس کے سر پہ راڈ ماری ہے, ایک انسان کے زخم ہوا ہے, اس کے اوپر پوچھا کہ کہاں لگی, کون سی ٹانگ میں آپ کو زخم ہے, انجری ہے. عمران خان نے بتا دیا, اس کو پتہ نہیں تھا کیوں پوچھ رہے ہیں, اس نے کہا اس ٹانگ میں. وہاں پر پھر ڈنڈے مارے گئے زخم کے اوپر. یہ کتے کے بچے ہیں, یہ انسان نہیں ہے, یہ حیوان ہے. یہ کوئی کر سکتا ہے ایسا انسان, کوئی کر سکتا ہے؟ کیا ان کو معافی ملنی چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ آزادی سے امن سے بات کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ ہیں, مستقل طور پہ ہم اپنے میسیجز آپ کو دیتے رہیں گے, ساری دنیا کو دیتے رہیں گے. میں نے کل سارا دن اسپینڈ کر کے انگلش میں ویڈیو لاگ کر کے آسٹریلیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, فارن منسٹر ہیں, ان کو میں نے وہ ٹریبیون انٹرنیشنل پہ نیوز لگا کے وہ فارورڈ کی ہے, اور میں نے لیٹر بھی لکھے ہیں. میں کر رہا ہوں, ہمارا یہ کام ہے, یہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کرنا, ہم سب ایک ٹیم ورک بن کے کام کر رہے ہیں. امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, سارے اوورسیز پاکستانی اس وقت آپ کے ساتھ ہیں. اور لیکن آپ نے ہی فزیکلی روڈوں پر, اور آپ نے مضبوط کرنا ہے اپنی موومنٹ کو, اپنے پروٹیسٹ کو. اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے. اگر آپ کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے فائرنگ کرتے ہیں, آپ کے سامنے ٹیئر گیس چلاتے ہیں, آپ نے ان کو جواب دینا ہے. آپ نے کیسے جواب دینا ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, آپ گراؤنڈ کی حقیقت جانتے ہیں. یہ ذلیل کے بچے آرام سے نہیں مانیں گے, یہ نہیں لحاظ کریں گے آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا, یہ آپ کو اسی طرح ماریں گے. اس لیے میرا, اور آپ آلریڈی کر رہے ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں.
میں اس لیے یہ ویلوگ کر رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا مورال ہائی ہو. اور یہ جو کچھ لیڈران ہیں اور کچھ معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو بات کر رہے ہیں، امن سے بات کر رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا، ہم نے تو ایسا نہیں کہا، ہم نے تو اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ جا کے روڈوں پہ کہیں. یہ کوئی اور ایلیمنٹ ہے. کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کو پی ٹی آئی کے ورکرز کا، عوام کا، اور اس وقت بائی دا وے خالی پی ٹی آئی کے فالوورز نہیں ہیں، میں جانتا ہوں پرسنلی جو کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سب بھول کے ایز اے پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر، ایز اے پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں. کچھ ریلیجس پارٹی کے لوگ بھی کارکن کھڑے ہوئے ہیں، ان کو سب کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں. اس وقت یہ بات کرنی نہیں چاہیے. وہ بزدل ڈرپوک ہیں، کالی بھیڑے ہیں جو پی ٹی آئی میں بھی گھسی ہوئی ہیں اور لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور جان چھڑانے کے لیے گرفتاری پیش کر کے جیلوں کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے. یہ سب سمجھتی ہے قوم، سب سمجھتی ہے. سلام ہے ان نوجوانوں کو جو کئی سو میل سفر طے کر کے قافلوں کی شکل میں کے پی کے سے آ رہے ہیں، گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں، کشمیر سے آ رہے ہیں، سندھ سے جا رہے ہیں، کراچی سے جا رہے ہیں. آپ نکلو اسلام آباد کی طرف، بلاک کر دو اسلام آباد کو. یہ پارلیمانی ہاؤس، یہ کورٹ، یہ آرمی کے ہیڈ کوارٹرز اور یہ پولیس کے یہ بدماش جب تک معافی نہیں مانگے، جب تک معافی نہیں مانگے آ کے بیٹھ کے قوم سے ان کو معاف نہیں کرنا ہے، ان کو معاف نہیں کرنا ہے. عمران خان کو نکالنا ہے باہر، بھول جائیں عدالتوں کو. سب ڈرامے ہے، یہ سب ڈرامے ہے. یہ منہ پہ آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں، اور ان کو دیکھو یہ ذلیل کے بچے جھوٹے، یہ پارلیمنٹ میں آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں، اندر جا کے کچھ اور بات کرتے ہیں. لیکن یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ سب پروگرام کرتے ہیں بیٹھ کے بند کمروں میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تم نے کیا بولنا ہے، ہم نے کیا بولنا ہے، عوام کو کیسے بیوقوف بنانا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستانیوں کے آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے کہ اس نے آپ کو ٹرینڈ کر دیا ہے. سال 2 سال میں اس نے آپ کی ٹریننگ کی ہے. مستقل زمان پاک میں اس نے نیچے بیٹھ کے آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے، افطاری کی آپ کے ساتھ، سحری کی آپ کے ساتھ، اور آپ کو تربیت دی ہے کہ کس طرح سے آزادی لی جاتی ہے. آپ دوسری قوموں کو دیکھو، کسی کو تھالی میں رکھ کے پرسکون احتیاط کر کے آزادی کسی کو نہیں ملتی، کسی کو نہیں ملتی. جانیں دینی پڑتی ہیں اور جانیں لینی پڑتی ہیں. اگر اس ملک میں جس میں قانون کی بالادستی ہو، جس میں انصاف ہو، وہاں کوئی ضرورت پیش نہیں آتی اس طرح کرنے کا. یورپین کے ممالک دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، یہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم اس طرح کی اسٹائل انگیزی کریں، ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہاں پر کچھ 100 لوگ اگر شہر میں جلوس نکالتے ہیں پرامن، تو گورنمنٹ سنتی ہے، گورنمنٹ سنتی ہے ان کے مطالبات. اور غلط ہو تو قوم معافی لیڈر معافی مانگتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں وہ ایکٹ اور قانون. لیکن یہ پاکستان کے جو بدماش ہیں، یہ نہ لیڈر ہیں اور نہ یہ کوئی قابل لوگ ہیں، یہ نہ یہ محب وطن ہیں. یہ پاکستان کو ایک سونے کی چڑیا سمجھ کے انہوں نے کھا لیا. پاکستان کو، پاکستان کے خزانے میں پیسہ انہوں نے ختم کر دیا، پاکستان کو ڈیفالٹ پہ پہنچا دیا. یہ ان کا منشور تھا. یہ اپنے اپنے حصے بکرے کرنے چاہتے تھے پاکستان کے. اور آپ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں، عمران نے آپ کو سکھا دیا ہے کیا کرنا ہے. اس نے کہہ دیا کہ وہ پاکستان سے نہیں جائے گا. یہ ایک محب وطن لیڈر کی نشانی ہے. وہ بھاگا نہیں ہے، وہ بھاگ کے لندن میں دوسرے لیڈروں کی طرح بیٹھا نہیں ہے، وہاں سے ٹیلی فون خطاب نہیں کیے. اس نے ایک سچا لیڈر ہے جو اس وقت نظر بند ہے. سب سے پہلے اس نے اپنی نظر بندی دی ہے. اور جو آج بھی یہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر فیس بک پہ اس پہ کہ کوئی نہیں نکلے، بہت سے ایسی پارٹی کے لوگ ہیں بغیرت، وہ بغیرت ہے، وہ محب وطن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ نہیں نکلے، آپ گھروں میں بیٹھیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے دشمن ہیں. یہ پاکستان کو مرد آباد کہنے والی نسل ہے یہ. لہذا ان کی باتیں نہیں سننی آپ نے. آپ کا ماضی میں یا حال میں کسی بھی پارٹی سے تعلق رہا ہو، آج پاکستان کی بات ہے. آج پاکستان آج عمران خان اگر نظر بند ہے، اس پہ ٹارچر ہوا ہے اس عمر میں، تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ایک پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، اس لیے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے اور قوم کو اس معافی سے آزادی دلانا چاہتا ہے، اور آپ نے وہ آزادی لینی ہے. تو میرے پیارے محب وطن پاکستانیوں، نوجوانوں، بوڑھوں، خاص طور پہ عورتوں، بچیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ لگے رہے اس میں. آپ نے آدھی سے زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے. چند دنوں کی بات ہے، یا تو یہ ملک سے بھاگ جائیں گے،
میری بات نوٹ کر لیں، یا تو یہ ملک سے بھاگیں گے اور یا یہ آ کے معافیا مانگ کے ختم کریں گے اور سارے جو ان کو نظر بند کیا ان کو ریلیز کریں گے. عمران خان کو ان کو عزت سے چھوڑنا پڑے گا، ورنہ آپ ان کو نکال کے عمران خان کو لے کر آئیں اور ان کو پارلیمنٹ ہاؤس سے نکال کے باہر کریں گے، روڈوں پہ لا کے ماریں ان کو اور عمران خان کو لے آ کے بٹھائیں. ایسا ہی ہوا ہے دوسرے ملکوں میں جب ریولوشن آیا ہے، ایسا ہی ہوا ہے وہاں، پھر حالات صحیح ہوئے ہیں، پھر آپ کو آزادی ملے گی. تو میرے نوجوانوں، آزادی بہت قریب ہے. عمران خان نے آپ کو بہت زیادہ کچھ سمجھا دیا ہے، ہر طرح سے سمجھا دیا ہے. بڑا پیشنس فل آدمی ہے، اس نے پوری 1-1.5 سال لگایا ہے. جب سے اس کی حکومت ختم ہوئی 1 سال سے وہ آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے، اس نے تیار کیے ہیں اور آپ تیار ہو. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام نے 2 دن میں شو کیا ہے، جو نوجوانوں نے. اس سے پہلے کیا پاکستان میں کسی کی ہمت تھی وہ فوج کے کسی افسر کا نام بھی لے سکے تھی؟ یہ عمران خان نے ہمت دلائی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ان کو وہ خود دہشت گرد ہیں، سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی ہے انہوں نے. پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے، یہ پاکستان کے خزانہ لوٹنے والے دہشت گرد ہے. اور وہ کنجر کا بچہ، سوری مائی لینگویج، کیونکہ یہ اسی قابل ہیں، جو جس قابل ہوتا ہے اس کو اسی القاب سے نوازا جاتا ہے. وہ پاکستان سے بھاگ گیا 8 دن کے لیے اپنے بھگوڑے بھائی کے لیے، جس کا جعلی سٹیمپ پیپر پہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ اس آرمی کے پچھلے جنرل نے بنوا کے اور عمران خان کی حکومت کو پش کر کے کہا کہ یہ بیمار ہے. اور پھر یہ ایک جھوٹا نااہل انکیپیبل جج کہتا ہے کہ جی کیا آپ ذمہ داری لیں گے اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا؟ آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ زندہ رہے گا؟ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو. تو تم بغیرت، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اب تمہیں نظر نہیں آتا کہ عمران خان کو گولی لگی ہے؟ کیا ہوا؟ آپ کس قسم کی آپ کی نظام ہے؟ کیسا آپ کا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے؟ آپ نے اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی؟ ایک سابق وزیر اعظم کی آپ ایف آئی آر نہیں کاٹی آپ نے، اور آپ بکواس کرتے ہو کورٹوں میں بیٹھ کے کہ عمران خان کو قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. لعنت ہو تمہارے اوپر. لیکن قوم سمجھ گئی ہے. میرے پیارے پاکستانیوں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے آدھی سے زیادہ منزل پا لی ہے. اب آپ نے مستقل کچھ دن اور آپ نے ان کو پارلیمنٹ سے نکالنا ہے، ان ججوں کو نکالنا ہے، ان جرنیلوں کو نکالنا ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں، ہماری پاکستان کا جو عام سپاہی ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے فوج میں آتا ہے. عام پاکستان کے جو جونیئر آرم فورسز کے جو جونیئر آفیسر ہیں، کیپٹن، جنرل، کیپٹن، کرنل، میجر، بریگیڈیئر، میجورٹی میں محب وطن ہیں، اسی لیے وہ جوائن کرتے ہیں. ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ کی ہے. لیکن یہ اوپر تک جب پہنچتے ہیں جا کے، جب یہ آرمی چیف بنتے ہیں تو یہ امریکہ کی جی حضوری کرتے ہیں. یہ اس لیے بنتے ہیں. یہ ان کو سیدھا کرنا پڑے گا. جب تک میرے پاکستانی بھائیوں 2-4 جنرلوں کو آپ ڈی چوک پہ نہیں لٹکائیں گے، یہ سارے سیدھے نہیں ہوں گے. اور یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے عام سپاہیوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے جونیئر آفیسروں کو بدنام کر رہے ہیں. ان میں ایک وہ بالکل محکوم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بغاوت جنم لے رہی ہے پاکستان کی آرمی میں. بہت جلد یہ بھی چیز منظر عام پہ آئے گی. آپ ہمت سے کھڑے رہیں. اسی فوج میں سے لوگ نکلیں گے اور ماریں گے ان جرنیل کو جو بدماشی کر رہے ہیں. اسی پولیس میں سے لوگ نکلیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی دوسرے کنٹریز میں ہوا جہاں انقلاب آیا. تو آپ لوگ ہمت نہیں آ رہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں، دنیا بہت چھوٹی ہے، ہم آن لائن سے آپ سے ساتھ ہیں. اور اگر وقت پڑا تو پاکستان بھی آ جائیں گے. لیکن آپ لوگ ہمت سے کام لو. ہمارے جو ذمہ کام ہے، جو ہمیں آتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. آپ مطمئن رہیں، آپ لگے رہیں. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی جان کی حفظ و امان میں رکھے. آپ لوگوں کو آپ کی جان کی حفاظت کرے، آپ کی عزت کی حفاظت کرے. اور آپ اللہ کا نام لے کے اسی طرح اس ملک کے لیے جو اسلام کے نام پہ، جو مسلمانوں کے نام پہ بنا تھا، اس کی حفاظت اب آپ کے نام ہے، اس کے آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر آپ کے ساتھ ہے. بس لگے رہیں کام پر. اللہ حافظ.